जी तमाम हज़रात को एमडी ख़ान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी ज़ात खैर औफियत से होंगे, आपकी फैमिलीज़ भी अच्छी होगी, शौक़ भी अच्छे से जा रहा होगा। अच्छा दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूँ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पिजन्स की मोल्टिंग के हवाले से। मोल्टिंग को उर्दू और पुश्तो ज़ुबान में हम कुरीज़ भी कहते हैं। आज के टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली रेसिंग पिजन्स के हवाले से। इंशाल्लाह आज के टॉपिक में हम मोल्टिंग की तारीफ़, उसका तरीक़ाकार, उसके लिए जो एहतियाती तदाबीर है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको एक मुख्तसर और जामे वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मोल्टिंग की तारीफ़ है तो सादा और प्रिसाइज़ मानी में मोल्टिंग दरअसल एक कुदरती अमल है और इस कुदरती अमल पर्टिकुलरली परिंदे वो साल में एक मरतबा नेचुरल मोल्ट को पूरा करते हैं। मोल्टिंग का जो अमल है ये दरअसल अगर पिजन्स के हवाले से हम बात करें तो मोल्टिंग प्रोसेस उस अमल को कहते हैं जिसमें हमारे पिजन्स जो पुराने फीदर्स हैं उनको गिराते हैं और नए फीदर्स उनकी बनती है और नए फीदर्स उनके ऊपर आते हैं। तो इस नए फीदर्स के गिरने के अमल को और जो प्रोसेस के थ्रू नए फीदर्स, नए पर बनते हैं कबूतरों के, इस अमल को मोल्टिंग भी कहते हैं। उर्दू में कुरीज़ भी कहते हैं, पुश्तो में भी कुरीज़ कहते हैं। अच्छा, कुरीज़ के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पर ज़रूरी है, जिसका जानना ज़रूरी है और उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि मोल्टिंग कब होती है, साल का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसमें मोल्टिंग होती है। तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी मोल्टिंग के लिए जो सूटेबल टाइम होता है, जो नेचुरली जो टाइम होता है, वो दिन का दौरानिया, जब साल के जिस हिस्से में भी दिन का दौरानिया जब ज़्यादा हो जाता है और लाइट कम हो जाती है, मतलब यह है कि दिन बड़ा हो और रात कम हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, स्टेट्स के जितने ममालिक हो, यूरोप हो, जो भी हो। लेकिन अगर दौरानिया बढ़ेगा तो नेचुरल मोल्ट शुरू होगी और दौरानिया कम होगा तो उसमें जो नेचुरल मोल्ट है वो कम होगी या नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमूमन हमने देखा है कि हमारी रेसिंग पिजन्स हॉबी में यंग बर्ड की रेसेस होती है। तो यंग बर्ड में अक्सर लोगों के साथ ये इशू आता है कि ड्यूरिंग रेसेस उनके जो यंग बर्ड्स होते हैं स्पेशली वो रेसिंग के दौरान मोल्टिंग स्टार्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके रेसिंग पर असर पड़ता है। क्योंकि अगर बर्ड्स के फीदर्स नहीं होते तो उसकी फ़्लाइट पर डेफिनेटली असर होगा, या अगर जो कलियाँ निकली हुई हो और उसमें ब्लड्स हो तो डेफिनेटली वो बर्ड्स को बॉदर करती है, उससे बर्ड्स को तकलीफ़ पहुंचती है, उसकी फ़्लाइट जो उसकी एफिशिएंसी है ओवरऑल वो कमज़ोर हो जाती है। तो इस चीज़ की तदारुक के लिए एक अमल यूरोप में आम तौर पर इस्तेमाल होता है जिसको डार्कनिंग सिस्टम कहते हैं। डार्कनिंग सिस्टम, इसको चीज़ें तो बहुत सारी हैं जिसको कवर करना ज़रूरी है, लेकिन मैं मुख्तसर बताऊंगा ताकि मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक मुख्तसर वीडियो में कवर किया जा सके। डार्कनिंग सिस्टम ये होता है कि जब रेसेस मतलब करीब हो और आपको ये अंदेशा हो कि आपके जो यंग बर्ड्स हैं वो मोल्टिंग स्टार्ट कर रही है या मोल्टिंग स्टार्ट उनकी हो गई है, तो उनकी मोल्टिंग को स्टॉप करने के लिए, उसको बंद करने के लिए आपने क्या करना है? आपने अपने कोडे में आपका जो लॉफ्ट है उसमें आपने ये दौरानिया, जो दिन का दौरानिया है, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया है कि जब दिन का दौरानिया बढ़ेगा तो मोल्ट शुरू होगी, जब दौरानिया कम होगा तो मोल्ट ख़त्म होगी। तो आपने दिन का दौरानिया कम करना है,
اب کیونکہ گرمی ہے، گرمی میں تو دورانیہ کم ہو نہیں سکتا، کیونکہ دن بڑا ہوتا ہے، صبح مطلب 4-5 بجے سے دن شروع ہوتا ہے اور 7 بجے تک تقریباً یہ 14-15 گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے پالیسی کیا کرنی ہے، پالیسی کیا ایڈاپٹ کرنی ہے، آپ نے لافٹ کی کنسٹرکشن ایسی کرنی ہے کہ اس میں آپ کسی بھی قسم کے مطلب کوئی پردے کا سسٹم ہو، جس طرح مطلب یہ پردے کا نظام ہوتا ہے، کوئی بھی پردے کا سسٹم آپ اس میں لگا سکتے ہیں، جس سے یہ ہو سکے کہ آپ یا 5 بجے میکسیمم 5 بجے 5:15 بجے 5:30 بجے اس دوران اس ٹائم تک آپ کوڈے میں مکمل اندھیرا کریں، مطلب وہ پردے لگائیں جس سے آپ کے لوف میں بالکل ڈارکنیس پریویل ہو، اور صبح تقریباً 8 8:30 یا 9 بجے تک وہ اسی طرح انٹیک رہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس سے دن کا جو لائٹس کا سسٹم ہے نا وہ کم ہو جائے گا۔ مطلب صبح 9 بجے اگر آپ پردے ہٹائیں گے اور شام کو 5 بجے پردے دوبارہ لگائیں گے، تو یہ دورانیہ کتنا ہو جائے گا، یہ تقریباً 7-8 گھنٹے ہو جائے گا۔ تو یہ آپ اس کو مطلب سردیوں والا دن بنا دیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کے برڈز میں جو کوریز کا جو عمل ہے وہ رک جائے گا، آپ کے برڈز کوریز نہیں کریں گے، اس کی مولٹنگ نہیں ہوگی، جو بڑے فیدرز ہیں نا، ان کے جو پرائمری فیدرز ہیں وہ بھی نہیں گریں گے، وہ سٹاپ ہو جائیں گے، اور آپ اپنے ریسز انشاءاللہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ ایک تو یہ ضروری پوائنٹ تھا، میں نے کہا کہ آپ دوستوں کے ساتھ جو اسپیشلی جو بندے ینگ برڈ سے ریسز کراتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے، آپ اس فارمولے کو ایڈاپٹ کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ سکسیزفل ریسز کھیل سکتے ہیں۔ اچھا جناب، تو ریسنگ پیجنز کے لیے مولٹنگ میں سب سے جو ضروری چیز ہے وہ برڈز کی کیئر ہے۔ آپ نے برڈز کو پراپر کنسیڈریشن میں رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر نیوٹریشن کی کمی آئے گی تو ڈیفینیٹلی پیجنز کی جو مولٹنگ کا جو عمل ہے وہ ڈیفینیٹلی ایڈورسلی افیکٹ ہوگا، ان کی مولڈ خراب ہوگی۔ اور سب سے جو ضروری چیز ہے، اگر خدا نخواستہ نیوٹریشن کمی کی وجہ سے اگر موڈ خراب ہوگا تو ڈیفینیٹلی ان پیجنز کا ریسنگ رزلٹ بھی خراب ہوگا۔ تو مولٹنگ کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا ہے، اس میں اسپیشل آپ نے اپنے برڈز کی کیئر کرنی ہے، ایسی ڈائٹ برڈز کو آپ نے دینی ہے جس سے ان کو ایکسٹرا انرجی ملے، ایک بیلنس ڈائٹ آپ نے رکھنا ہے، کیونکہ پروٹین کی جو بیلنس مقدار ہے، جو میں پرسنلی 15 سے 16% ریکمینڈ کرتا ہوں مولٹنگ دانے میں، تو مولٹنگ دانے میں 15 سے 16% تک پروٹین ہونی چاہیے، کیونکہ پروٹین اور امینو ایسڈس کی وجہ سے ہی کبوتروں کے جو فیدرز ہیں وہ ان کی جو بلڈنگ کا سائیکل ہے وہ پروٹین کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ تو پروٹین کا جو پروپورشن ہے آپ نے کم از کم 14 15 اور 16% آپ نے رکھنی ہے، 14 کم از کم رکھنی چاہیے، ورنہ آئیڈیل جو ہے وہ 15 سے 16% پروٹین ہے۔ اچھا، فیڈ میں جو دوسری اہم چیز ہے وہ کاربوہائیڈریٹ ہے۔ کاربوہائیڈریٹ آپ پیجنز کے جو دانہ ہے اس میں آپ نے 50 سے 60%، 50-55% آئیڈیل ہے، آپ 50-55% اس میں کاربوہائیڈریٹ کی جو ریشو ہے وہ رکھیں، کیونکہ کاربوہائیڈریٹ کبوتروں کو انسٹنٹ انرجی دیتی ہے، اور فیٹس جو ہیں، فیٹس آپ نے تقریباً 6 سے 8% رکھنی ہے۔ فیٹس ہی کی وجہ سے آپ کے پیجنز کی جو فیدرز ہیں وہ طاقتور بھی بنتی ہے، اور اس میں شائن بھی آتا ہے، اور سافٹنس بھی آتی ہے۔ تو فیٹس کا بھی کردار ہے، فیٹس آپ نے تقریباً 6 سے 8% اس میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے برڈز کو صاف پانی دینا ہے۔ آپ نے سب سے جو ضروری چیز ہے، آپ نے برڈز کو میڈیسن نہیں دینی ہے، مطلب آپ کوشش کریں کہ جب بھی کبوتروں کی جو مولٹنگ کا سیزن ہو تو کوشش کریں کہ آپ کے برڈز 100% ہیلتھی ہو،
تاکہ مولٹنگ کے دوران وہ کبوتر جو ہیں وہ میڈیسن سے بچ سکے، کیونکہ میڈیسنز ایڈورسلی مولٹنگ کی جو سائیکل ہے اس کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ تو آپ نے ہر طریقے سے میڈیسنز سے برڈس کو دور رکھنا ہے تاکہ مولٹنگ اچھی کرے۔ آپ نے پراپر ریسٹ دینی ہے، برڈس کو کسی بھی صورت آپ نے ایکسرسائز نہیں کرانی ہے، برڈس کو کسی بھی صورت آپ نے اوور ایکسرسائز نہیں کرانی ہے۔ ہاں، برڈس کو کبھی کبھار 8 دن بعد، 7 دن بعد، 10 دن بعد فلائٹ کے لیے چھوڑا کرے، اپنے ول پہ چھوڑا کرے، اپنی مرضی پہ چھوڑا کرے۔ اگر برڈس 5-10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ اڑنا چاہتے ہیں تو اڑے، لیکن آپ نے ان کو پش نہیں کرنا ہے کہ وہ اڑے، کیونکہ برڈس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، برڈس کو زیادہ سے زیادہ انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے، کیونکہ اس کی جو بیسک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ برڈس کو فورس کریں گے اڑانے کے لیے تو وہ اپنی انرجی فلائنگ میں کنزیوم کریں گے، تو اس سے جو مولٹنگ سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، کیونکہ جو انرجی مولٹنگ کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ فلیٹ میں کنزیوم کر لیتی ہے، تو ان کو انرجی نہیں ملتی، تو اس وجہ سے برڈس پہ ایڈورسلی افیکٹ ہوگا۔ اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے، آپ نے برڈس کو بات دینی ہے روٹین میں، کم از کم 5 دن بعد یا 6 دن بعد آپ برڈس کو بات دیں۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ جو اس کے ڈبریز ہوگی، جو گند وغیرہ ہوگا وہ برڈ سے صاف ہوگا، اور برڈس کے مسلس کو ریلیکسیشن ملے گی، برڈز ریلیکس ہوں گے۔ تو مولٹنگ میں آپ نے بات کا خاص خیال رکھنا ہے، ایوائڈ نہیں کرنا ہے، 10-10، 15-15 دن نہیں دینے ہیں، کوشش کریں کہ 5 دن بعد آپ برڈس کو ٹائم دیں کہ وہ برڈز نہائیں۔ ڈائٹ کا آپ نے اچھا خیال رکھنا ہے، اچھی ڈائٹ دیں، نیوٹریشنل ڈائٹ دیں، تاکہ جو نیوٹریشنل کی ڈیفیشینسیز آتی ہے وہ اس کو نہ آئے، اور منرلس کا استعمال زیادہ کریں، گریڈ برڈس کو زیادہ دیں، گریڈ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اسی ٹاپک میں ہم نے فیڈ پر ڈسکشن کی ہے۔ فیڈ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریسنگ پیجن ہابی میں سکسیس کا راز وہ ایک اچھی فیڈ ہے۔ تو فیڈ کو انشاءاللہ جلد از جلد اس ٹاپک کو بھی کور کریں گے، تاکہ آپ سب حضرات کو پتہ ہو کہ جو فیڈ ہم دے رہے ہیں اس کا بینیفٹ کیا ہے، برڈس کو اس سے کیا بینیفٹ مل رہا ہے، ہم ایکچولی برڈ کو کیا دے رہے ہیں، اور برڈ کو ریکوائرڈ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ جو فیڈ کا ٹاپک ہے اس کو بھی جلد از جلد انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کریں کہ وٹامنس برڈس کو دیں۔ اس کے علاوہ امینو ایسڈز اچھی کمپنی کے، کسی بھی کمپنی کے آپ یوز کر سکتے ہیں، امینو ایسڈز اور وٹامنس کا استعمال کریں، گریٹ کا استعمال کریں۔ یہ چیزیں انشاءاللہ ان چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے، اور جو مولٹنگ ہے اسپیشلی وٹامن ای کا بہت زیادہ کردار ہے، تو یہ آپ نے ضرور، اس سے جو فیدرز ہیں وہ مضبوط بنتے ہیں، تو یہ آپ نے ضرور کرنے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ڈیفیشنسی آئے گی تو فیدرز ان کے خراب ہوں گے، یا ان کے فیدر ٹیڑے بھی آ سکتے ہیں۔ تو لازمی طور پر آپ نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اچھی مولٹ آپ کے لیے ریسز میں کامیابی کا ایک سورس بن سکتا ہے۔ تو مولٹنگ کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو پراپر کیئر کی ضرورت ہے۔ اپنے پیجن کو کیئر کریں، ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، ان کو اچھا ٹائم دیں، ان کو ریلیکس رکھیں، تاکہ وہ سٹریس فری رہے۔ سٹریس والی ماحول اس میں کریٹ نہیں کرنے آپ نے، مطلب برڈ کو پریشر میں نہیں رکھنا ہے، اس کو چھوٹے پنجرے میں نہیں رکھنا ہے، ہوادار جگہ پر رکھیں جس میں کراس وینٹیلیشن ہوتی ہو، تاکہ برڈ کو صاف ہوا ملے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور اگر کوئی بھی کویسچن ہو اس ٹاپک کے ریلیٹڈ، آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو کمنٹ میں کویسچن کریں، میں انشاءاللہ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یوٹیوب لنک، اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ یوٹیوب لنک نہیں مل رہا ہے، تو ٹک ٹاک آئی ڈی جب آپ کھولیں گے تو آپ کو لنک نظر آئے گا، لنک پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو جو یوٹیوب آئی ڈی ہے وہ مل جائے گی۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے ارد گرد جتنے بھی آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ کے چھوٹے ہو تو ان پہ شفقت کا معاملہ کریں، آپ کے بڑے ہو تو ان کی رسپیکٹ کریں، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔